माँ पारा तेज कदमों से जीनत बेगम के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। 12 दरीचे वाले पुराने हवेली के उस हिस्से में हमेशा एक खास सुकून छाया रहता था। लकड़ी की खिड़कियां नीवा थीं और धूप की किरणें अंदर आकर कालीन पर पीले धब्बे बना रही थीं। कमरे के कोने में शाइस्ता बेगम अपनी हमराज देवरानी जीनत बेगम के साथ बैठी नर्म आवाज में बातें कर रही थी। बाहर से आती हंसी ने उनकी गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ दिया था। दरवाजा एक झटके से खुला और माँ पारा, जिसके चेहरे पर शोखी की झलक और आंखों में चमक थी, उछलती कूदती अंदर दाखिल हुई। वो दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो चहक कर बोली, ममा, बड़ी अम्मी, जल्दी सुने, मेरे पास बड़ी खबर है। वो सांस फुलाती हुई बोली। उसके चेहरे का अंग अंग इस बात की गवाही दे रहा था कि बात काफी खुशी की और बड़ी है। जीनत बेगम ने चूम कर बेटी की तरफ देखा और शाइस्ता बेगम हल्की मुस्कुराहट के साथ सीधी हो बैठी। दोनों यूसाफत की परकाला की हरकतों से वाकिफ थी, इसीलिए हर वक्त किसी न किसी धमाके के लिए तैयार ही रहती थी। जीनत बेगम उसको देखते हुए बोली, क्या हुआ अब? और लड़की, तुम्हें कितनी दफा बताया है, कभी भी माँ बाप के कमरे में दाखिल हो, बड़ों के कमरे में या फिर किसी कजन के कमरे में, दरवाजा नो किया जाता है, तरीके से खोला जाता है। अब देखो, पूरा दरवाजा खोला हुआ है, तुमने बंद करो जाकर। एसी की ठंडक बाहर जा रही है। बिल्कुल उस लड़की को अकल नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल घुटनों में है। कितने मुलाजिम है हवेली में, क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में कि इस खानदान की बेटी होने के बावजूद बिल्कुल अक्ल शऊर नहीं है तुम्हें। माँ पारा ने हाथ हवा में लहराए और उनको देखते हुए बेजारी से बोली, ऑफ अम्मी, आखिर आपके साथ मसला क्या है? जब भी कोई खुशी की खबर देने लगती हूँ, आप हमेशा मुझे इसी तरह लेक्चर देती हैं। कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता, बल्कि सब यही सोचते हैं कि इतनी प्यारी लड़की आप लोगों के खानदान में कैसे पैदा हो गई। ये कहते ही वो खुद ही खिलखिलाई थी और फिर दरवाजा बंद करते उन दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों को मालूम है, मैं दादा जान के पास से आ रही हूँ और इतनी बड़ी खबर लाई हूँ, मगर देखें बड़ी अम्मी, आपकी छोटी बहन मुझे कितनी बातें सुना रही है। शाइस्ता बेगम ने मुस्कुराकर दोनों माँ बेटी को देखा था, जो हमेशा तलवार लिए खड़ी रहती थी। जीनत बेगम उसे दोबारा डांटती उससे पहले ही शाइस्ता बेगम बोली थी, बस करो जीनत, उसकी बात तो सुन लेने दो। आखिर वो मोहतरमा क्या खबर लाई है? बोलो गुड़िया, क्या बात है? जबकि वो उन दोनों को देखते हुए बोली, दादाजी के पास फोन आया था, बड़े लाला की फौज में सिलेक्शन हो गई है और वो पूरे 2 साल के लिए एबटाबाद जा रहे हैं और अब ऑफिसर बनकर वापस आएंगे। अमूमन फौजी जवान की ट्रेनिंग 6 महीने या 9 महीने की होती है, मगर ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरे 2 साल की होती है। कितना मजा आएगा, 2 साल के लिए वो चले जाएंगे। कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, घर में भी कोई हंगामा नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। सोचें कितनी दूर और कितना मजा आएगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हर तरफ आजादी ही आजादी होगी, उसने कहकर लगाया और दोनों औरतों के करीब जा बैठी थी। शाइस्ता बेगम एकदम खड़ी हो गई, उनके चेहरे पर हैरत और तशवीश का रंग एक साथ उभरा। माँ पारा, तुम सच बोल रही हो? कब फोन आया था? उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आखिर वो उनका इकलौता बेटा था जिसमें उनकी जान बसती थी। उनका ऐसा रद्द अमल आना नॉर्मल था। माँ पारा लपक कर उनके गले में बाजू डालती हुई बोली, बड़ी अम्मी, आप इतनी सैड क्यों हो रही हैं? आपकी बेटी तो मैं हूं, वो तो बस आपके नाम के बेटे हैं। कौन सा आपका ख्याल रखते हैं? दिन रात तो मैं ही आपके साथ रहती हूँ, आपका ख्याल रखती हूँ, तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वो अपनी बात मजीद बढ़ाती, मगर जीनत बेगम ने बनूवें चढ़ाकर उसे घूरा। चुप, एक लफ्ज और मत कहना। बहुत पटर पटर तुम्हारी जबान चलने लगी है। किसी के दिल का ख्याल नहीं करती कि अगले को क्या महसूस होगा। बस तुम्हें अपनी खुशी अजीज होती है। वो सख्ती से बोली। तो माँ पारा ने जबान दांतों तले दबा ली थी और नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, जबकि जीनत बेगम ने आगे बढ़कर शाइस्ता बेगम को गले से लगाया और धीरे से बोली, मुबारक हो भाभी, बेटा अफसर बन रहा है। ये बड़े एजाज की बात है, आप इस तरह परेशान ना हो। खुदा बहुत मेहरबान है, इसमें भी कोई ना कोई रब्बुल आलमीन की मसलहत छुपी होगी। शाइस्ता बेगम की आंखों के कोने भीगने लगे। वो धीमी आवाज में बोली, मैं 2 साल इसके बगैर कैसे रहूंगी? ट्रेनिंग के दौरान वो छुट्टी पर भी नहीं आएगा। ये ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। जीनत, तुम जानती हो, अगर एक दिन में इसकी सूरत ना देखूं, मुझे चैन नहीं मिलता। आज 2 साल इसके बगैर कैसे रहूंगी? फिर पलटकर जल्दी से बोली, मैं जाती हूँ, देखती हूँ अब्बा जी क्या कहते हैं, तुम भी आओ, बात में वजन होगा। ये कहकर वो घबराहट में दुपट्टा संभालते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उन्हें बेशक खुशी हो रही थी कि उनका बच्चा फौज में सिलेक्ट हो गया है, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी, मगर उसके बावजूद उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। 2 साल अपनी औलाद को अपने वजूद से दूर रखना उनके बस से बाहर था। वो एक आम माँ थी जो अपनी औलाद को एक लम्हा भी आंखों से ओझल नहीं कर सकती थी। उनके जाने के बाद कमरे की फिजा लम्हा भर को बोझल हो गई।
زینت بیگم نے ماپارا کی طرف رخ کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے قدر سخت لہجے میں بولی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب اپنی بڑی امی کے سامنے کہنے کی ضرورت تھی؟ ان کی اولاد ہے، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ وہ تکلیف میں تھی اور تم سامنے سے کھڑی ہو کر نمک چھڑک رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، تمہاری عقل کیا گھٹنوں میں چلی گئی ہے؟ ماں پارا منہ بسوڑتے ہوئے تیزی سے بولی، تو اور کیا، ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بڑے لالا، ذرا ہنس لیا، ذرا دوستوں سے بات کر لی تو تانے شروع۔ اچھا ہی ہوا 2 سال کے لیے جا رہے ہیں، اور جب افسر بنیں گے تو ویسے بھی گھر سے باہر رہیں گے، میری زندگی سکون میں آ جائے گی۔ اب آپ کو معلوم ہے میں نے سب سے زیادہ دعائیں مانگی تھی کہ ان کی سلیکشن فوج میں ہو جائے، اور اب میرا بس نہیں چل رہا میں کیا کروں۔ سب سے پہلے تو میں جاؤں گی اور پورے 20 رکعت نفل ادا کروں گی۔ میری ساری دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ ایک پل کو رکی، پھر کمرے میں قدم گھسیٹتے ہوئے آگے پیچھے چلنے لگے۔ دیوار پر لٹکی وجدان خان زادہ کی فریم شدہ تصویر پر ایک نظر ڈالی اور ہنکارا بھرا، کتنے فرما بردار بنتے ہیں سب کے سامنے، مگر اصل میں بس مجھے روکنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہر وقت میری ٹو میں لگے رہتے ہیں، کسی بھی طرح مجھے پریشان کیے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ زینت بیگم نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا اور اس کو دیکھتے بولی، تمہیں سمجھانا فضول ہے، ماں کے دل کو سمجھنے کی حس تم میں اب بھی نہیں آئی۔ وجدان بالکل ٹھیک بولتا ہے، نہ جانے میں نے کیا کھا کر تمہیں پیدا کیا ہے جو تم ایسے نکلی ہو۔ خاندان کی اور بھی لڑکیاں ہیں مگر سب تم سے مختلف ہیں، نہ جانے تم کس پر چلی گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے قدموں کی چاپ دور ہوئی تو کمرے میں پھر وہی دھوپ کی پیلی دبیاں اور خاموشی بچ گئی تھی۔ ماں پارا وہیں کھڑی رہی، ہونٹوں پر ضدی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سا خالی پن لیے، جیسے آزادی کی خبر نے خوشی بھی دی اور کہیں نہ کہیں دل میں ہلکی سی خالش بھی چھوڑ دی ہو کہ اس کے بغیر گھر کی رونق ضرور کہیں کھو جائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں درختوں کی پرچھائیاں ہلکی ہوا کے ساتھ ڈول رہی تھیں، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اندر بڑے دیوان خانے میں زرد بلب کی مدھم روشنی جل رہی تھی جو کمرے کی بھاری بھاری دیواروں پر چھاؤں سی ڈال رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں اونچی پشت والے کرسی پر شاہنواز خانزادہ اپنی مخصوص روبدار نشست میں بیٹھے تھے۔ ان کی سفیدی مائل مونچھیں اور سخت نقوش والا چہرہ اس لمحے مزید سنجیدہ دکھ رہا تھا۔ دائیں طرف زمان صاحب اور بائیں طرف حارث صاحب مؤدب انداز میں بیٹھے تھے۔ شاہنواز صاحب نے ایک لمحے کو خاموشی کے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ بولے، حارث، میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا ہے۔ تمہارے بیٹے کو بارہا سمجھایا کہ ہمارے کاروبار کو سنبھالے، ہمارا خاندانی نام، زمینیں، جائیداد سب اسی کے سپرد ہونا ہے۔ آخر کو وہ ہمارا اکلوتا وارث ہے، لیکن اس نے ہماری کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور فوج میں جانے پر اڑ گیا، اور ہمارے خاندان کا جتنا لاڈلا اور سمجھدار لڑکا وہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ مجبوراً ہم سب کو اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ کمرے کی فضا میں گمبھیرتا پڑ گئی۔ حارث صاحب نے نظریں جھکائیں اور دھیمی آواز میں بولے، جی بابا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ اس لڑکے کو کسی کی بات سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں نے بھی اسے اکیلے میں بہت سمجھایا تھا، اس کی ماں نے بھی، لیکن نہ جانے فوج میں جانے کا ایسا کون بھوت سوار ہو گیا ہے کہ کسی کی بات سننا اس کو گوارا ہی نہیں۔ شاہنواز خانزادہ نے سانس کھینچا اور صاف لہجے میں بولے، تو سن لو، اب ہم اپنی شرط رکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہرام کی ٹریننگ پر جانے سے پہلے اس کا نکاح ماپارا سے کر دیا جائے۔ خاندان کی عزت اور رشتہ داری اس طرح مضبوط رہتی ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اگر وہ ہماری بات کو مانتا ہے تب ہم اسے وہاں جانے کی اجازت دیں گے، اگر اس نے نکاح سے نفی کی تو یہ یہیں پر ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب ہماری بیٹی کا نکاح وحدان خانزادہ سے ہو جائے گا، ہماری ماں پارا بھی محفوظ رہے گی۔ بے شک وہ ہماری پوتی ہے، زمان کی بیٹی ہے، تمہاری بھتیجی ہے، مگر اس کے ساتھ اب ایک مضبوط نام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سنتے ہی دائیں جانب بیٹھی زینت بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک دم آگے جھکی اور ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، ابا جی، مگر ماں پارا کا مزاج الگ ہے، وہ بہرام کو پسند نہیں کرتی۔ آپ جانتے ہیں اس نے کئی بار واضح بھی کیا ہے، ان دونوں کی کبھی نہیں بنی، اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ شاہنواز صاحب کی آنکھوں میں سختی اتر آئی، وہ اونچی آواز میں بولے، زینت، تم بھول گئی ہو کہ یہ بڑوں کے فیصلے ہیں۔ اب گھر کی لڑکیاں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہمارے فیصلوں پر اختلاف کریں گے، جس کی جتنی مجال ہے وہ اپنی اوقات میں رہے، ہمیں اپنا لہجہ سخت کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرے۔ ان کی آواز میں آج بھی وہی وقار اور سختی تھی جو ان کی جوانی میں ہوا کرتی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ زینت بیگم نے لب کاٹے اور نظریں جھکا لی، مگر ان کی بے چینی چہرے سے عیاں تھی۔ اسی اثنا میں زمان صاحب نے فوراً بات کو سنبھالا، وہ آگے جھک کر ادب سے بولے، نہیں بابا، آپ کا فیصلہ ہمارے لیے حکم ہے،
جہاں مناسب سمجھیں گے وہی ہوگا۔ بہرام کا نکاح ماپارا سے ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کو سخت نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے بولے، خاموش رہو، بڑوں کی موجودگی میں زبان کھولنا زیب نہیں دیتا۔ زینت بیگم نے بامشکل اپنی بات دل میں دبائی، مگر آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے مزاج سے واقف تھی، اس لیے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ شاہنواز خانزادہ ایک بار پھر سخت لہجے میں بولے، یاد رکھو یہ گھر ہماری عزت سے جڑا ہے۔ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتے۔ جو رشتے ہم طے کریں وہی ہوگا۔ بہرام کل یا پرسوں جائے مگر پہلے نکاح ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ حارث صاحب نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ زمان صاحب نے بھی سر ہلا کر تائید کی۔ کمرے کی فضا میں کوئی بھی انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکا تھا۔ باہر ہوا کی سرسراہٹ اور اندر خاموشی کا بوجھ دونوں ایک ساتھ گونج رہے تھے۔ ماپارا کا نام لیے بغیر بھی اس کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس کمرے میں بیٹھے سب جانتے تھے کہ اس فیصلے کی کوئی مخالفت زبان پر لانا ممکن نہیں۔ رات مزید گہری ہو رہی تھی۔ رات کا پھیلتا ہوا سکوت لان پر چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے جیسے حویلی کی خاموش فضا میں پہرا دے رہے ہوں۔ لان کے کونے میں رکھی جھولتی کرسی پر ماپارا ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل پکڑے تیزی سے گیم کھیل رہی تھی۔ کبھی ہنسی چھوٹ جاتی، کبھی غصے میں زبان سے اور ہو نکلتا۔ سامنے گملوں کے بیچ میں جلتی ہوئی ہلکی لائٹ فضا کو نیم روشن کر رہی تھی۔ اسی دوران اسے اپنے پیچھے ایک دبیر سا سایہ اور قدموں کی ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونکی اور جیسے ہی پلٹی، سامنے بہرام خانزادہ کھڑا تھا، اونچا لمبا کر، چوڑی چھاتی، چہرے پر وہی مخصوص رعب اور ایک ایسا پروکار کہ لمحہ بھر کو اس کا سانس اٹک گیا۔ بہرام نے پشت پر ہاتھ باندھے، آنکھیں تیز دھار کی طرح اس پر گاڑ رکھی تھیں۔ ماپارا گھبرا کر تیزی سے کھڑی ہوئی، موبائل ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے گھبرائے گھبرائے لہجے میں بولی، میں تو بس آپ کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی لالا۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، ہنسی چھپائے مگر لہجے میں شرارت چھلک رہی تھی۔ معلوم ہوا آپ پورے 2 سال کے لیے ٹریننگ پر جا رہے ہیں، خوشی کی خبر ہے نا یہ؟ بہرام نے ایک پل بھی نظریں نہیں چرائیں، آواز گہری اور سرد تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے ماپارا، اگر میں ٹریننگ پر جا رہا ہوں تو تم میرے قابو سے نکل جاؤ گی؟ یاد رکھو میری نظر صرف تم پر ہوگی۔ تم نے اگر ذرا سا بھی الٹا سیدھا قدم اٹھایا تو یقین رکھنا یونٹ سے فوراً واپس آؤں گا اور تمہاری ساری شرارتیں پل میں ختم کر دوں گا۔ ماپارا نے بڑے اطمینان سے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اور آنکھیں نچا کر بولی، ہائے کیسی دھمکیاں دیتے ہیں آپ، آئی ہی نہ جائیں واپس لالا۔ میرے تمام بدلے تو ویسے بھی فوج والے لے لیں گے، سنا ہے وہاں اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے کہ بندے کی جان ہی نکل جائے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ وہاں سے خود ہی سیدھے ہو کر واپس آئیں گے اور مظاہری پر اپنا روب جھاڑنا تھوڑا بند کر دیں گے۔ وہ اور سدھر جائے یہ کہاں ممکن تھا۔ بہرام کے جبڑے بھینچ گئے، اس کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ ماپارا تمہیں مذاق کی عادت ہے، لیکن یاد رکھنا میرے ساتھ ہنسی مذاق نہیں چلتا۔ میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں، جو بات میں کہوں اس پر چلنا سیکھو، ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر لہجے کا وزن ساری دھمکی بیان کر گیا تھا۔ ماپارا نے نرمی سے کہکا لگایا جیسے اس کی سنجیدگی کو توڑ دینا چاہتی ہوں۔ ہائے لالا، آپ تو ایسے بولے ہیں جیسے میں روز بھی بغاوت کرتی ہوں، بس ذرا سی آزادی مانگتی ہوں اور آپ فوراً شیر بن جاتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھ معصوم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا۔ اس نے ہونٹ دبائے اور سر کو شرارت سے ایک طرف جھٹکا۔ چلے مان لیا آپ کی نظر مجھ پر ہوگی، لیکن ذرا خیال رکھیے گا، فوجی نظر بھی کبھی کبھی تھک جاتی ہے، وہ اور تنگ کرنے سے باز آ جائے ایسا کبھی ممکن نہیں تھا۔ بہرام کی آنکھوں میں سختی اور گہری ہو گئی۔ تم اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ جس دن حد پار کی اس دن میرا صبر ختم ہوگا، سمجھ رہی ہو، اور میں بالکل رعایت نہیں کروں گا۔ ماپارا لمحے بھر کو چپ رہی، لیکن چہرے پر وہی ضدی مسکراہٹ باقی رہی۔ اس نے نظریں جھکائی اور موبائل کو انگلی میں گھمانے لگی، جیسے ہار تو گئی ہو مگر اپنے انداز سے ہارنے پر بھی خوش ہو۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مزید بولا، چلو اندر، اور خبردار جو آئندہ یہاں پر تم مجھے اتنی رات کو بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ گھر میں اور ملازم بھی ہیں، کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں؟ جبکہ وہ بنا کچھ بھی کہے اچھلتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے سر نفی میں ہلایا تھا اور دھیرے سے بربرایا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لان پر پھر خاموشی اتر آئی، ہوا کے ساتھ درختوں کے پتے سرسرائے۔ بہرام کی گہری نظریں اب بھی اس پر جمی تھی۔ صبح کا پہلا اجالا حویلی کی چھتوں پر اتر رہا تھا، فضا میں ٹھنڈی ہوا کی جھونکی اور فجر کی اذان کی بازگشت اب بھی باقی تھی۔ بڑے صحن کے درختوں سے اوس ٹپک رہی تھی اور پرندے اپنے گھونسلوں میں ہلچل مچا رہے تھے۔ بہرام وضو کر کے مسجد سے لوٹا تو دل سیدھا اپنے کمرے کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر قدم جیسے خود بخود شاہنواز خان زادہ کے کمرے کی طرف مڑ گئے تھے۔ بھاری دروازہ دھیرے سے کھلا تو اندر محراب کی سمت شاہنواز صاحب نماز میں کھڑے دکھائی دیے۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی،
فرش پر ایرانی قالین بچھا تھا اور کونے میں رکھی لالٹین کی زرد روشنی ان کے جھکے ہوئے وجود کو اجاگر کر رہی تھی۔ بہرام چپ چاپ قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد انہوں نے سلام پھیرا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور پھر اپنے پوتے کی طرف مڑ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا پھونک مارا۔ اس کے بعد وہ بھی قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ بہرام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بات کا آغاز کہاں سے کرے۔ ایک یہی وجود تھا جس کے سامنے وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا، ورنہ ان کے برعکس اس نے چپ رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ شاہ نواز صاحب نے کچھ دیر خاموشی کے بعد گہری نظروں سے بہرام کو دیکھا۔ ان کی آواز دھیمی مگر شکوے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بولے، بہرام، تم نے ہمارا خاندانی کاروبار چھوڑ کر فوج کی راہ کیوں اختیار کی؟ ہم نے سب کچھ بنایا ہے، زمینیں، دکانیں، عزت، سب تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ تمہیں یہ سب چھوڑ کر معاملات میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ سب کون سنبھالے گا؟ بہرام نے سر جھکایا، پھر سنجیدگی سے بولا، دادا جان، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن مجھے دنیاوی کاروبار سے زیادہ شہادت چاہیے۔ دولت، جائیداد، سب اپنی جگہ، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن کی حفاظت کروں۔ خدا نے سب کچھ دیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سکون نہیں دیتی۔ ایک مجاہد بننا میرا خواب ہے۔ پلیز دادا جان، مجھے روکیے مت، میں آپ کی وجہ سے ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ شاہ نواز صاحب کے چہرے پر لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ وہ اپنی انگلیوں سے تسبیح کے دانے ٹٹولنے لگے اور گہری سانس لے کر بولے، میں تمہارا دادا ہوں۔ پوتے کو کھو دینے کا تصور بھی میرے لیے آسان نہیں، لیکن اگر یہ تمہاری نیت ہے اور سچائی سے ہے تو میرا دل دعا کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ بہرام نے سر اٹھایا اور دھیرے سے بولا، دادا جان، ایک بات اور، آپ نے گھر والوں سے میری اور ماپارا کے حوالے سے بات کی؟ انداز دو ٹوک تھا۔ شاہ نواز صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، سب سے بات ہو گئی ہے، تم جمعے کے دن روانہ ہوگے، اس سے ایک دن پہلے جمعرات کو تمہارا نکاح ماپارا سے کر دیا جائے گا۔ بہرام کے چہرے پر اطمینان سایا، مگر فوراً ہی اس کے نقوش سنجیدگی میں ڈھل گئے۔ وہ آہستگی سے بولا، ابا جی، میرے پیچھے سے آپ اس کا خاص خیال رکھیں گے، ہر طرح کی پابندی ہونی چاہیے، وہ باہر نہیں جائے گی۔ آج کل کے حالات آپ جانتے ہیں، ماحول اچھا نہیں ہے، وہ لڑکی عمر کے نازک حصے میں نہیں چاہتا کہ میرے نہ ہونے میں کوئی بات، کوئی چرچا یا کوئی غلط فہمی پیدا ہو، وہ مجھے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ شاہ نواز صاحب نے گہری سانس لی اور ہوئے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر مت کرو، مہاپارا کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اس پر سایہ بھی ہمارا ہوگا، وہ ہماری عزت ہے، تمہاری مانت ہے، تم بے فکر ہو کر اپنی راہ پر جا۔ بہرام سر جھکا کر بولا، ابا جی، اطمینان ہی میرے لیے سب سے بڑی دعا ہے، مجھے معلوم ہے آپ کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوگی۔ آ کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر صبح کی روشنی اب پھیلنے لگی تھی، مؤذن کی اذان کی بازگشت مدھم ہو گئی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک عزم اور ایک بوجھ سا باقی تھا۔ ایک طرف پوتے کا جنون، دوسری طرف دادا کا صبر، اور درمیان میں ایک بیٹی کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ دوپہر کا سورج حویلی کی کھڑکیوں سے جھانکتا ہوا کمرے میں پھیل رہا تھا۔ ہلکی سی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی، مگر کمرے کا ماحول بھاری لگ رہا تھا۔ ماں پارا اپنی میز کے سامنے جھکی بیٹھی تھی، کمپیوٹر کی سکرین پر آنکھیں گاڑے ہوئے انگلیاں برق رفتاری سے کی بورڈ اور ماؤس پر چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور جوش دونوں عیاں تھے۔ وہ کبھی دانت پیس لیتی، کبھی زیر لب کچھ بربراتی، پورا دھیان گیم کی طرف تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زینت بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ دیر اپنی بیٹی کو کھیل میں گم دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ماں پارا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، یہ سب بند کرو۔ ان کا لہجہ کافی گھبرایا تھا۔ انہیں معلوم تھا سیٹلر کو سمجھانا بے حد مشکل ہے، اور یہی ایک چیز انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ماں تھی، انہیں اپنی اولاد کا پتہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب کس طرح سنبھالیں۔ کل انہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر اٹھانے سے پہلے ہی ان کی آواز کو دبا دیا گیا تھا۔ دوسری جانب ماں پارا بغیر نظر ہٹائے بولی، امی، ابھی نہیں، پلیز، میرا بہت اہم کلائمیکس چل رہا ہے، بس اینڈ پر ہوں، ابھی مجھے جیتنا ہے۔ ہر دفعہ میں اس گیم میں ہار جاتی ہوں، لیکن اس دفعہ جیت کر ہی رہوں گی۔ وہ کافی جذبے سے بولی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی کتنا بڑا موڑ لے چکی ہے۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی، آنکھیں بڑھی اور جھٹکے سے کمپیوٹر کا تار نکال دیا۔ سکرین فوراً بجھ گئی۔ ماں پارا اچھل کر کھڑی ہو گئی، امی، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ جانتی ہیں میں کتنی دیر سے یہ لیول کھیل رہی تھی، آخر کیوں آپ ہمیشہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ سارے کام کیے ہیں میں نے، برتن بھی دھوئے ہیں، اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں۔ وہ تلملا گئی تھی۔ زینت بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بس اب کچھ نہیں، مجھے بہت سنجیدہ بات کرنی ہے۔
وہ اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گئی. چہرے پر الجھن اور نرمی دونوں جھلک رہے تھے. ماں پارا بیزاری سے کرسی پر دھرام سے بیٹھتے ہوئے بولی, کیا ہے آخر؟ ایسا کون سا طوفان آ گیا ہے جو آپ ایسے برتاؤ کر رہی ہیں؟ زینت بیگم نے آہستہ آہستہ بات شروع کی. وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی, کل رات تمہارے دادا اور ہم بڑوں کے درمیان بات ہوئی ہے. فیصلہ تمہارے بارے میں ہے. ماں پارا, تمہارا نکاح بہرام سے طے کیا گیا ہے, اسی وہی کے جمعرات کو. ماں پارا کے کانوں کو جیسے یقین نہیں آیا. وہ چونک کر ہنسی اور پھر بول اٹھی, کیا امی یہ کیسا مذاق ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو میرے لالا ہیں. آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں نا؟ اور پلیز سوچ سمجھ کر مذاق کیا کریں, یہ سب ادب کے خلاف مذاق ہے. زینت بیگم نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور نرمی سے بولی, نہیں بیٹا, یہ مذاق نہیں ہے, یہ بڑوں کا فیصلہ ہے. تمہارے دادا نے حکم دیا ہے, ہم سب مجبور ہیں. ماں پارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم پٹکتے ہوئے بولی, میں نہیں کروں گی نکاح. امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ آپ جا کر منع کیوں نہیں کرتی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں. میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں. اور یہ کس طرح کا فیصلہ ہے؟ رات ہوا اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں. دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ اس کا میٹر ہی گھوم گیا تھا. یہ بات ہضم کرنے والی تھی ہی نہیں. ایسی باتیں وہ مذاق میں بھی پسند نہیں کرتی تھی. ایک دفعہ اس کی دوست نے اس طرح کی بات کی تھی اور اس نے 2 ہفتے اسے بات کرنا بند کر دی تھی. اور اب یہ سب حقیقت میں ہو رہا تھا, جس کا تصور ہی اس کی جان لے چکا تھا. زینت بیگم نرم لہجے میں بولی, بیٹا بے شک یہ آسان بات نہیں ہے, لیکن خاندان کی عزت, رواج سب کچھ شامل ہے. تمہارے دادا کے آگے ہم سب سر جھکاتے آئے ہیں. ان کے فیصلے پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. تم بھی سمجھو. ماں پارا نے غصے سے پیر پٹکا. امی مجھے یہ سب نہیں چاہیے. مجھے بہرام بالکل نہیں پسند. ہر وقت روک ٹوک, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ. میں اپنی زندگی کا ساتھی ایسا نہیں دیکھتی. آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ زینت بیگم ضبط کرتے ہوئے پھر بولی, ماں پارا میری جان, بہرام اچھا لڑکا ہے, سنجیدہ ہے, ذمہ دار ہے. وہ تمہارا خیال رکھے گا. وقت کے ساتھ تم خود سمجھ جاؤ گی. مگر ماں پارا کی برداشت جواب دے گئی تھی. وہ چیختے ہوئے بولی, نہیں, میں نے کہا نا نہیں. میں اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی. امی آپ کیوں نہیں سنتی میری بات؟ آپ ہمیشہ دوسروں کے حکم مانتی ہیں, کبھی میری نہیں سنتی. میں آپ کی اولاد ہوں, کم سے کم میرا درد تو سمجھیں. زینت بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ بلند آواز میں بولی, بس کرو, بالکل چپ ہو جاؤ. میں تمہاری ماں ہوں, کوئی دوست نہیں. کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ ماں پارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ روتے ہوئے بولی, امی پلیز ایسا مت کریں. وہ میرے لالا ہیں اور مجھے وہ بالکل پسند نہیں. وہ ہر چیز میں روک ٹوک کرتے ہیں. میری زندگی ویسی نہیں ہوگی جیسی میں چاہتی ہوں. میں شادی کے بعد اپنی زندگی کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتی ہوں. اگر میری شادی ان سے ہو گئی تو میں اس 4 دیواری میں گھٹ کر مر جاؤں گی, اور ایسا میں نہیں ہونے دے سکتی. زینت بیگم نے سختی سے نظریں پھیری اور نہایت ضبط سے بولی, جو فیصلہ ہو گیا ہے وہی ہوگا. ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے, مگر وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی. بے شک انہیں بہرام اور زاویے سے اچھا لگتا تھا, مگر وہ بھی اپنی بیٹی کو مستقبل میں اس 4 دیواری میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی. لیکن اب بے بس ہو چکی تھی. بڑوں کے سامنے نہ پہلے کبھی کوئی بول سکتا تھا اور نہ آج بول پایا تھا. یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی. پیچھے ماں پارا بستر پر بیٹھی. آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور کمرے کی خاموشی اس کے احتجاج کی گونج سمیٹنے لگی. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا طوفان تھا جو اچانک آیا تھا اور سب بہا کر لے گیا تھا. اسے اب سمجھ آیا تھا کہ یہ شخص اس پر اتنا اختیار کیوں جماتا آیا ہے, اور گھر کا ہر فرد کیوں خاموش رہا ہے. مگر وہ یہ دل میں طے کر چکی تھی, مر جاؤں گی لیکن یہ نکاح کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی. شام ڈھل رہی تھی. چھت پر ہلکی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے. دور آسمان پر سورج کی کرنیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں. چھت پر پھیلے ہوئے کپڑے ہوا میں جھول رہے تھے. شائستہ بیگم اور زینت بیگم دونوں مل کر تار سے کپڑے اتار رہی تھیں. ایک طرف باسکٹ رکھی ہوئی تھی جس میں اتارے گئے کپڑے طے کر کے رکھے جا رہے تھے. فضا میں سکوت تھا, لیکن دونوں کے دلوں میں ایک انجانی الجھن مچل رہی تھی. شائستہ بیگم خاموشی توڑتے ہوئے دھیرے سے بولی, زینت تمہاری بات ہوئی ماں پارا سے؟ وہ ٹھیک ہے؟ زینت بیگم نے قمیض تار سے اتار کر طے کی اور کچھ لمحے رکی رہی, پھر ہلکی آواز میں بولی, ہوئی تھی بات, مگر اس نے صاف انکار کر دیا. بہت غصہ کر رہی تھی. کہہ رہی تھی وہ یہ رشتہ نہیں مانتی. اس کی زندگی ویسے نہیں گزری جیسی اس نے گزارنی تھی, اور اگر اب شادی کے بعد بھی یہی سب ملنا ہے تو وہ اس فیصلے پر کبھی رضامند نہیں ہوں گی. ان کا لہجہ عام سا تھا. شائستہ بیگم نے بھنویں اوپر اٹھا کر گہری نظر ان پر ڈالی اور بے اختیار بولی, انکار کر دیا یعنی اس نے؟ زینت بیگم نے آپ بھری اور ان کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی, ہاں وہ بالکل راضی نہیں ہے. آپ جانتی ہیں نا بہرام اور اس کی آپس میں کبھی بنی ہی نہیں. ہر وقت ان میں اختلاف رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ آگے چل کر یہ سب اور نہ بگڑ جائے. بہرام جیسا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے, مگر لڑکی اگر خوش نہیں
تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن بعض اوقات ماں باپ اپنی مرضی بچوں پر مسلط کر کے ان کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں، اور یہی چیز مجھے ماپارا کے کیس میں نظر آ رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ جھاڑ کر باسکٹ میں رکھا اور دھیرے سے بولی، زینت، تم خواہ دل پر بوجھ لے رہی ہو۔ لڑکی ہے، جذباتی ہو جاتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اور ہماری ماپارا ویسے بھی منمونی ہے، کب اس کا دل تبدیل ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ بس وہ شروع سے ہی بہرام سے گھبراتی آئی ہے، اسی لیے اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اب ہم سب مجبور ہیں۔ زینت بیگم فکر مندی سے بولی، مگر بھابھی، وہ بہت ضدی ہے، اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ بہرام کو اپنا شریک حیات نہیں دیکھتی، اور کہتی ہے وہ ہمیشہ اس پر روک ٹوک کرتا ہے، ان کی زندگی آگے اچھی نہیں گزر پائے گی، یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ شائستہ بیگم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے روک ٹوک؟ زینا، یہ روک ٹوک دشمنی نہیں ہے، یہ فکر ہے۔ بہرام صرف انہی پر دھیان دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تم سوچو تو صحیح، اگر وہ پرواہ نہیں کرتا تو کیا ہر وقت اس پر نظر رکھتا؟ تمہاری بیٹی کو سمجھ نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ سب اسے سمجھ آ جائے گا۔ زینت بیگم کپڑا طے کرتے ہوئے بے چینی سے بولی، لیکن بھابھی، آج کل کی لڑکیاں مانتی کہاں ہیں؟ اسے لگتا ہے اس کی آزادی چھین لی جائے گی، کہتی ہے اپنی لائف پارٹنر کے بارے میں اس کا خواب کچھ اور ہے۔ شائستہ بیگم اطمینان سے بولی، یہ سب کتابی خواب ہے، اصل زندگی کچھ اور ہے۔ ہماری بیٹیاں اگر گھر میں محفوظ ہیں تو یہی ان کے لیے سب سے بڑی آزادی ہے۔ باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو، پھر ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ الحمدللہ، عزت ہے، سکون ہے، آسائش ہے۔ ہم نے کب اپنی بیٹیوں سے نوکری کروانی ہے یا انہیں دنیا کے دھکے کھانے کے لیے باہر بھیجنا ہے، جو وہ ایسی سوچ رکھ رہی ہے؟ زینت بیگم خاموش ہو گئی، وہ کپڑوں کی تہہ بناتی جا رہی تھی مگر دل میں الجھن اب بھی باقی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، میرا دل نہیں مان رہا بھابھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ یہ رشتہ کبھی نہیں مانیں گے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اس پر ظلم کر رہی ہوں۔ شائستہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، زینت، تم ماں ہو، دل تو پگھلے گا ہی، لیکن یاد رکھو ماں کا فیصلہ وقتی ضد سے بڑا ہوتا ہے۔ آج وہ رو رہی ہے، کل تمہیں دعائیں دے گی، بہرام اسے سمجھ لے گا، سنبھال لے گا۔ مرد وہی بہتر ہے جو اپنی بیوی کو قابو میں رکھے، اور بہرام تو ویسا ہی ہے، تمہیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ زینت بیگم نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے بولی، شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں بس چاہتی ہوں وہ خوش رہے۔ شائستہ بیگم نرمی سے بولی، خوشی ہم سب کو مل کر اسے دینی ہے، تم دیکھنا وقت کے ساتھ وہ خود مان جائے گا۔ لڑکیوں کا دل نازک ہوتا ہے، ذرا سی بات پر ٹوٹ جاتا ہے، مگر پھر وہی دل سب کچھ قبول بھی کر لیتا ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا کپڑوں کو اڑا گیا، دونوں عورتیں خاموشی سے باقی کپڑے اتارنے میں مشغول ہو گئے، لیکن کوئی تھا جو دونوں کی گفتگو بہت غور سے سن اور سمجھ چکا تھا۔ 2 دن بعد رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس کچن کے چھوٹے سے بلب کی مدھم روشنی فرش پر زرد سا دائرہ بنا رہی تھی۔ چولہے پر ہانڈی میں نوڈلز ابلنے کی خوشبو پھیل رہی تھی، مگر کچن میں کھڑی ماپارا کے چہرے پر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں، دن بھر رونے کے بعد اب صرف بھوک اور تھکن باقی رہ گئی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ چونکی، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دروازے میں بہرام کھڑا تھا، سفید شرٹ کے بازو کونیوں تک چڑھے ہوئے، آنکھوں میں وہی سختی اور سکون کا امتزاج تھا۔ ماں پارا کے ہونٹوں سے چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ وہ ہلکیا طنزیہ لہجے میں بولا، بھو تمہیں جو اس طرح ڈری ہو؟ وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولی، تو آپ بھی تو ہمیشہ پیچھے سے ہی آ جاتے ہیں، انسان ڈر ہی جاتا ہے، اور ویسے بھی رات کے 2 بجے ہیں، کوئی بھی ڈر جائے گا۔ بہرام نے چند قدم آگے بڑھائے، اس کی نظریں سیدھی ہی اس پر تھیں۔ میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماں پارا نے نظریں چولہے پر جما لیں، بھوک لگ رہی تھی۔ بہرام نے گہری سانس لی، پورا دن کچھ نہیں کھاؤں گی تو یہی ہونا ہے نا؟ وہ فوراً بولی، آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو گھر تھے ہی نہیں۔ وہ دھیرے سے بولا، تم سے زیادہ تمہاری فکر رہتی ہے۔ کچن میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ماں پارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں غصہ نہیں، کوئی عجیب سا درد چھپا تھا۔ وہ بامشکل بولی، تو پھر اگر میری اتنی فکر ہے تو اس رشتے سے انکار کر دیں، مجھے زبردستی قید مت کریں۔ بہرام کے چہرے پر ایک لمحے کو نرم سا تاثر آیا، پھر بولا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے معاملے میں کسی بھی مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتی یہ دنیا کتنی بدل چکی ہے، میں تمہیں اس طرح اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ ماں پارا طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ مجھے ہر وقت کسی کی نگرانی کی ضرورت ہو؟ بہرام آہستہ سے بولے، کمزور نہیں ہو تم، مگر قیمتی ہو، قیمتی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، آزاد نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے الفاظ سن کر ماں پارا جیسے ساکت رہ گئی، اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا اضطراب اٹھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گم ہو گئے۔ بہرام نے آہستہ سے کہا، میں 2 دن بعد ٹریننگ پر جا رہا ہوں،
پتہ نہیں کب واپسی ہو، لیکن تم وعدہ کرو میرے جانے کے بعد اپنا خیال رکھو گی، کھانا وقت پر کھاؤ گی، بے وقت جاگنا چھوڑ دو گی، اور جو بھی ہو رہا ہے اس سے ہونے دو۔ میں تمہارے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور مزید بولا، یاد ہے نا بچپن میں تمہیں میں ہی کھلاتا تھا، تمہاری ضد تھی کہ میرے ہاتھوں کے علاوہ کسی سے نوالا نہیں کھانا، تو میں اب بھی وہی بچی سمجھتا ہوں، میں نہیں چاہتا تمہاری ذمہ داری کسی اور کے سپرد ہو۔ ماں پارا کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ چپ چاپ نوڈلز نکال کر پلیٹ میں ڈالنے لگے۔ بہرام رخ موڑ کر جاتے جاتے بولا، اور سنو، اگلی بار بھوک لگے تو مجھے جگا دینا، میں خود پکا دوں گی، مجھے زیادہ کوئی فکر نہیں کر سکتا تمہاری۔ دروازہ دھیرے سے بند ہوا، کچن میں صرف ماں پارا رہ گئے تھے۔ دل پہلی بار اتنی شدت سے دھڑکا تھا جیسے ہر دھڑکن کوئی نیا راز بتا رہی ہو۔ اگلے دن لاؤنج میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نکاح کا انتظام لاؤنج میں کیا گیا تھا۔ بیچوں بیچ صوفے پر سفید شلوار قمیض پہنے بہرام بیٹھا تھا، مگر نگاہیں ایک ہی سمت میں ٹکی تھیں۔ سامنے بیٹھی ماں پارا پر وہ سفید جوڑے میں لال دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی، آنسو اس کے رخساروں کو بھگاتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے اجازت لی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے، ماں پارا بنت زمان خانزادہ، آپ کا نکاح بہرام خانزادہ بن حارث خانزادہ سے 10 لاکھ مہر کے بدلے طے کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماں پارا کے ہونٹ کھپکپائے، سب نگاہیں اس پر جم گئی۔ وہ رندھی آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر وہی الفاظ دہرائے، ماں پارا بنت زمان خانزادہ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار آواز مزید کمزور تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، قبول ہے۔ تیسری بار مولوی صاحب نے کہا، ماں پارا بنت زمان خانزادہ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اب کی بار آواز مکمل ٹوٹ چکی تھی، قبول ہے۔ پورا کمرہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ مولوی صاحب نے بہرام کی طرف رخ کیا، بہرام خانزادہ بنت حارث خانزادہ، آپ کو یہ نکاح ماں پارا بنت زمان خانزادہ سے 10 لاکھ مہر کے بدلے قبول ہے؟ وہ دھیمے مگر پورا اعتماد لہجے میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور تیسری بار، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے گہری سانس لی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر اعلان کیا، نکاح مکمل ہوا، خدا مبارک کرے۔ سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، جبکہ وہ بھی اب دادا سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ اگلا کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے۔ باہر دوپہر کی دھوپ کمرے میں داخل ہو کر دیوار پر سنہری عکس ڈال رہی تھی۔ پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا اور فضا میں خاموشی کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ ماں پارا بستر کے کنارے پر بیٹھی انگلیوں سے دوپٹے کے کنارے مروڑ رہی تھی، اس کے چہرے پر اداسی صاف جھلک رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی جیسے رات بھر روئی ہو۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، بے نام سا دکھ جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی دوران دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی، وہ چونک کر اٹھی، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ کون؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر جواب آنے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پر بہرام کھڑا تھا، سفید کرتے میں، سنجیدہ چہرے، آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ واقعی سامنے کھڑا ہے۔ گھبراہٹ میں اس نے فوراً دوپٹہ سر پر لیا اور نظریں چکا لی۔ بہرام آہستہ سے آگے بڑھا، نکاح کے وقت اتنا روئی کیوں تھی تم؟ اس کے لہجے میں ناراضی نہیں بلکہ الجھن چھپی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، ایسا لگا تھا جیسے زبردستی تمہیں میرے ساتھ بٹھایا گیا ہو۔ ماں پارا نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ پریشان آپ کیوں ہوئے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، نکاح تو آپ کی مرضی سے ہوا نا، اگر واقعی آپ کو میری فکر ہوتی تو شاید ایسا سب نہ ہوتا۔ بہرام کے چہرے پر لمحہ بھر کو سکوت طاری ہو گیا، وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب میری مرضی سے ہوئے؟ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں زبردستی اس رشتے میں باندھا؟ ماں پارا نے دھیرے سے کہا، مجھے کچھ لگتا نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ جانتے تھے۔ میں ایز اے کزن آپ کی عزت کرتی ہوں، پسند کرتی ہوں، مگر لائف پارٹنر کے طور پر آپ کو کبھی اپنے لیے سوچا نہیں تھا۔ آپ جیسے سنجیدہ اور مجھ جیسی شوق، یہ رشتہ کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ بہرام نے اس کی بات سنی اور پھر آہستہ سے قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم ہو گئے۔ ماں پارا، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، وہ چونک کر پیچھے ہٹے، مگر بہرام کی گرفت میں سختی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالنا شروع کیا تھا تب سے تم سے محبت ہو گئی تھی، تمہاری باتیں، تمہاری مسکراہٹ سب میرے دل میں گھر کرتی چلی گئی، میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ ماں پارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بہرام نے دھیمی آواز میں کہا، اتنی محبت کے لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ تمہیں شاید یاد ہو، ہماری پھپھو جو تمہاری طرح ہی شوق مزاج تھی، ہنستی رہتی تھی، ان کے شوہر نے شادی کے 1 مہینے بعد ان کا قتل کر دیا تھا۔ اس دن سے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی کسی بھی قریبی عورت کو تکلیف میں نہیں دیکھوں گا۔
تمہارے لیے دل میں جو احساس تھا وہ تب سے محبت بن گیا. میں تمہیں کسی کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کے لہجے میں شدت تھی مگر آنکھوں میں نرمی. تو میری امانت ہو ماں پارا. میرے بعد اپنا خیال رکھنا. تمہیں کبھی کسی دکھ میں نہیں دیکھ سکتا میں. ماں پارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اس کے اندر جیسے کوئی دیوار ٹوٹنے لگی. کیا واقعی آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اس کی آواز بامشکل نکلی. بہرام اس کے قریب آ کر جھک گیا. اس کی آنکھوں میں خلوص تھا، نرمی تھی جو دل کو چھو لے. محبت الفاظ سے نہیں دکھائی جاتی ماں پارا، محسوس کی جاتی ہے. پھر اس نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. میں وعدہ کرتا ہوں تم پر کبھی سختی نہیں کروں گا. بس مجھے اتنا یقین دو کہ تم میرا ساتھ دو گی، چاہے وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو. ماں پارا خاموش کھڑی رہی. دل کی دھڑکن بے قابو تھی مگر زبان جیسے قفل ہو گئی ہو. وہ بس اسے دیکھتی رہی، حیرت، نرمی اور ایک انکہی الجھن کے ساتھ. کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں پہلی بار ایک سکون کا سا احساس تھا، جیسے رشتے کی پہلی اینٹ اعتماد کے ہاتھوں سے رکھی جا چکی ہو. 2 ہفتے بعد کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی. پردے بند تھے. ماں پارا بستر کے کنارے بیٹھی تھی. دوپٹہ کندھے سے ڈھلک کر گود میں آیا ہوا تھا. آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے پڑ گئے تھے. پچھلے 2 ہفتوں میں وہ بدل سی گئی تھی. بولتی نہیں تھی، کھانے میں دلچسپی نہیں، کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی. بس چپ چاپ کمرے میں رہتی تھی. چند لمحے بعد اس خاموشی کو ملازمہ کی اچانک دستک نے توڑ دیا. آ جاؤ، ماں پارا نے مدھم آواز میں کہا. دروازہ کھلا. ملازمہ اندر داخل ہوئی. بی بی جی، اس نے احترام سے کہا، بہرام صاحب کا فون آیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ شاہ نواز صاحب کا فون ہے. ماں پارا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی. اس نے نظریں جھکائے بغیر بس موبائل تھام لیا، کچھ بولی نہیں. ملازمہ خاموشی سے واپس چلی گئی. دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی. فون کان سے لگاتے ہی دوسری طرف سے بہرام کی مانوس گہری آواز سنائی دی. ماں پارا. وہ چند لمحے کچھ نہیں بولی. سانسوں کی ہلکی آواز لائن پر گونجتی رہی. آخر کیا وجہ ہے کہ تم کمرے سے باہر نہیں آ رہی؟ بہرام نے دھیمے مگر فکر مند لہجے میں پوچھا. سب کہہ رہے ہیں تم کسی سے بات نہیں کرتی، ٹھیک طرح سے کسی کے ساتھ بہیو نہیں کرنی. تمہیں نکاح کرنا اتنا برا لگا ہے کیا؟ اس کی آواز میں شکوہ کم، پریشانی زیادہ تھی. اگر تمہیں یہ رشتہ بہت لگ رہا ہے تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. بہرام نے آہستہ سے کہا. لیکن پلیز خود کو اس طرح اذیت مت دو. میں تمہیں بس خوش دیکھنا چاہتا ہوں. بس اتنا سا خواب ہے میرا. ماں پارا کے گالوں پر خاموشی سے آنسو بہنے لگے. اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی. کیا انسان کسی کی یاد میں اداس بھی نہیں ہو سکتا؟ بہرام چند لمحے چپ رہا، جیسے اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا. کیا مطلب؟ اس نے دھیرے سے پوچھا. ماں پارا خاموش رہی، پھر مدھم لہجے میں بولی. ہاں مجھے یاد آ رہے ہیں آپ، اس لیے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. میں نے کوشش کی تھی کہ خود کو مصروف رکھوں، 2 دن تک سب کے ساتھ ہنسنے کی بھی کوشش کی، لیکن جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ سے جھگڑا نہیں کیا تو دل جیسے خالی خالی سا ہو گیا. اس کی آواز رند گئی. آپ چھوڑ دیں یہ فوج گیری کرنا، آپ واپس آ جائیں، یہاں کا کاروبار سنبھالیں، بس مجھے یوں یاد مت آؤ. دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر بہرام کے لہجے میں ایک نرم مسکراہٹ گھل گئی. یعنی تمہیں میری یاد ستا رہی ہے؟ ایسا کچھ نہیں. وہ فوراً جھنجھلا کر بولی. میں نے کب کہا ایسا؟ تو پھر کیوں چاہتی ہو کہ میں واپس آ جاؤں؟ کیونکہ وہ رک گئی. الفاظ لبوں پر آ کر الجھ گئے. کیونکہ آپ کے بغیر عجیب لگتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، سب چیزیں جیسے بے معنی ہو گئی ہوں. یعنی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بہرام نے آہستگی سے چھیڑا. نہیں. وہ فوراً بولی. آواز میں خفگی تھی مگر ساتھ ایک نرمی بھی. ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف آپ سے جھگڑنا مس کرتی ہوں. آپ کے بغیر میرا روز کا توازن بگڑ گیا ہے. میری کسی سے اتنی بحث نہیں ہو سکتی جتنی آپ سے ہوتی تھی، بس اسی لیے. بہرام ہنس لیا، ہلکی سی تیری سی ہنسی. تمہیں پتہ ہے تم ناراض ہوتے ہوئے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو. میرا مذاق مت بنائے بہرام صاحب، اس نے منہ پھیرتے ہوئے کہا. آپ کو میری حالت کا اندازہ نہیں، مجھے اندازہ ہے ماں پارا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں خود کا خیال رکھنا ہوگا. ابھی میں واپس نہیں آ سکتا، ٹریننگ کا ایک مرحلہ باقی ہے، مگر وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی موقع ملا سب سے پہلے تمہیں دیکھنے آؤں گا. مجھے باتیں نہیں سننی، وہ ضدی لہجے میں بولی. مجھے بس یہ سننا ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں. تم چاہو بھی تو ابھی نہیں آ سکتا، لیکن تمہارے لیے دل ہر وقت وہیں رہتا ہے. ماں پارا خاموش ہو گئی. وہ بولا. اب ایسے ہی چپ نہ ہو جاؤ. بہرام نے نرمی سے کہا. میری ضدی بیوی ہونا تم؟ وہ ہلکی سے مسکرائی مگر آواز میں اب بھی نرمی تھی. آپ ہمیشہ ایسے ہی باتوں سے منا لیتے ہیں اور ہمیشہ مناتا رہوں گا. بہرام نے دھیمے لہجے میں کہا. بس وعدہ کرو اداس نہیں ہوگی میری خاطر، اپنی خاطر. وہ آہستہ سے بولی. پتہ نہیں کر سکوں گی یا نہیں. وہ بولا تھا کر لو گی کیونکہ تم میری مضبوط ماں پارا ہو. فون پر چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا. ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی، بس یہی کافی ہے.
کال ختم ہوئی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے لمبے وقت کے بعد کسی نے دل پر مرہم رکھا ہو۔ وہ مسکرائی، ہلکی سی بے اختیار۔ باہر دھوپ کچھ اور نرم ہو چکی تھی، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 سال بعد گھر کے لان میں روشنیوں کے نرم نرم لڑیوں نے جیسے ایک میٹھا سا جشن بسا رکھا تھا۔ ہوا میں غلام اور عود کی خوشبو گھلی ہوئی تھی اور گھر کے در و دیوار ایک خاص اس چمک میں نہائے ہوئے دکھ رہے تھے۔ 2 سال بعد بہرام واپس لوٹا تھا، وہی بہرام جو کبھی جوانی کی شدت میں تیز مزاج اور پرجوش تھا۔ آج کے بہرام میں ایک ٹھہراؤ، ایک نرمی آ چکی تھی۔ فوجی وردی میں وہ پہلے سے کئی زیادہ پرکشش، مضبوط اور سنجیدہ دکھ رہا تھا۔ پورا خاندان خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ صحن میں سب بزرگ اور بچے جمع تھے۔ شائستہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بار بار اسے سینے سے لگا رہی تھی۔ خدا تمہارا سایہ سلامت رکھے، میرا بیٹا دیکھو کتنا دبلا ہو گیا ہے۔ وہ اس کے گالوں کو تھپ تھپا کر بولی۔ امی سب ٹھیک ہو، بس آپ مجھے یوں رلا نہ دینا۔ بہرام نے دھیرے سے ان کے ہاتھ چومے۔ پاس ہی زینت بیگم بھی موجود تھی، وہ بھی پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، پورا گھر روشن ہو گیا ہے تمہارے آنے سے۔ سب ہنس پڑے۔ مرد حضرات پہلے ہی مل چکے تھے اور ان سب کے درمیان ماں پارا کھڑی تھی، لال رنگ کی سادہ مگر نفیس شلوار قمیض میں، بال سلیقے سے سجے ہوئے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ مگر آنکھوں میں ایک الگ چمک۔ وہ اب وہی چنچل ماں پارا تھی مگر 2 سال نے اسے ایک خاص وقار دے دیا تھا۔ مسکراہٹ میں نرمی، لہجے میں ٹھہراؤ، اس نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ سب کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئی۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ بہرام نے ایک نظر اس کی سمت دیکھا مگر فوراً ہی نظریں پھیر کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، بس اتنا ہی کہا، وہ بھی سرسری انداز میں۔ ماں پارا کے دل پر جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی مگر آنکھوں میں چبھن نمایاں تھی۔ زینت بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم بھی بیٹھو نا، بہرام تھکا ہوا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی، جی امی، پھر دھیرے سے صوفے کے پاس آ بیٹھی۔ شائستہ بیگم نے بات چھیڑی، وہاں کیسا رہا سب کچھ؟ ٹریننگ بڑی سخت تھی نا؟ جی امی سخت تھی مگر وقت کے ساتھ عادت ہو گئی تھی، بس آپ کے ہاتھ کا کھانا یاد آتا تھا۔ بس شائستہ بیگم فوراً چہک اٹھی، ارے ابھی لاتی ہوں، تمہارا پسندیدہ قورمہ بنایا ہے۔ ماں پارا فوراً بولی، میں لاتی ہوں۔ بڑی امی آپ بیٹھے، لیکن بہرام سخت لہجے میں بولا، نہیں تم رہنے دو، میں خود لاؤں گی، تم آرام کرو۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ میں آرام نہیں ہوں، صرف مدد کر رہی تھی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں دادا جان کی جانب کر لیں جیسے وہ وہاں کسی اور ہی خیال میں ہو۔ ماں پارا بس سامنے بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بہرام پر جمی ہوئی تھی، اس کی ہر حرکت، ہر مسکراہٹ اسے اندر تک چھو رہی تھی۔ 2 سال سے اس نے جس چہرے کو روز خواب میں دیکھا تھا وہ آج سامنے تھا مگر وہی چہرہ اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ ایک موقع پر وہ خود سے روکے بغیر بول اٹھی، آپ کو یاد ہے نا میں آپ کو کتنا کہتی تھی کہ زیادہ کھایا کریں، اب دیکھیں بالکل کمزور ہو گئے ہیں۔ بہرام نے بغیر دیکھے بس مختصر سا کہا، ہاں یاد ہے تو اب خیال رکھیے گا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، ہاں رکھ لوں گا۔ بس اتنا ہی کہا گیا، کوئی نظر کوئی مسکراہٹ نہیں۔ ماں پارا کا دل جیسے بجھ گیا، وہ اٹھنے لگی تو زینت بیگم بولی، ارے کہاں جا رہی ہو بیٹا، ابھی تو بہرام آیا، 2 باتیں کر لو۔ جی امی بعد میں بات کر لوں گی، ابھی ذرا سا سر میں درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دوا دوں؟ نہیں امی ٹھیک ہوں، بس تھوڑا آرام چاہیے۔ وہ دھیرے سے اٹھی، نظریں جھکائے اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ دروازہ بند ہوا تو ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 2 سال بعد یہ ملاقات، یہی ہونی تھی، وہ خود سے بولی۔ نیچے لاؤنج میں بہرام بیٹھا تھا سب کے درمیان مگر اس کے ذہن میں وہی ایک چہرہ تھا جو چند لمحے پہلے روٹ کر چلا گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے نظریں جھکائیں، انگلیوں سے اپنی انگوٹھی گھمائی، وہی انگوٹھی جو نکاح کے دن ماں پارا نے پہنی تھی۔ چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چند لمحے بعد وہ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا اپنی ناراض بیوی کو منانے۔ کمرے میں مدھم سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کھڑکی سے چاندنی کی ایک نرم لکیر اندر آ کر فرش پر بکھر رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، شاید چمیلی کے پھولوں کی جو لان کے کنارے کھل رہے تھے مگر اس کمرے کے اندر سکوت اور اداسی کی گہری تہ جمی تھی۔ ماں پارا بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، گالوں پر سوکھی دھاریاں بن چکی تھیں۔ اس نے سر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا تھا، دل میں شکوے، دکھ اور وہ سب باتیں 2 سال سے دبی ہوئی تھیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ایک لمحے کو وہ چونکی مگر کچھ نہیں بولی۔ دستک پھر ہوئی، اس بار ذرا دھیرے سے جیسے کوئی منت کر رہا ہو، آ جاؤ۔ وہ مانوس مگر بھاری سی آواز تھی، وہ جانتی تھی وہی ہے، پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور بہرام اندر آیا، سفید کرتے میں، بال ذرا بکھرے ہوئے، چہرے پر وہی سنجیدگی مگر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم میری پیاری سی گڑیا۔ وہ بولتے ہوئے اس کے قریب آیا مگر وہ یوں ہی خاموش رہی۔
ارے واہ جناب، اتنے دن بعد آیا ہوں اور یہ استقبال ہے؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ ماں پارا نے آنسو پوچھتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ امی سے جا کر بات کریں، مجھ سے نہیں، وہ خفا خفا سی بولی۔ امی سے بات تو کر لی، اب تم رہ گئی ہو، اس نے شرارت سے کہا مگر لہجے میں نرمی تھی۔ میں نہیں بول رہی آپ سے۔ کیوں بھائی، ایسی کیا گستاخی کر دی میں نے؟ وہ چپ رہی۔ پہلے تو روز موبائل پر کہتی تھی بہرام آپ کب آئیں گے، مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں، اب آیا ہوں تو رخ موڑ لیا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ ماں پارا نے چہرہ اس کی طرف موڑا، آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ آپ کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں، 2 سال بعد آئے اور ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے سلام کیا، بات کی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ سب سے باتیں، سب سے مسکراہٹیں، مگر مجھ سے جیسے کوئی غیروں جیسا سلوک، کیوں؟ اچھا، بہرام نے آہستہ سے کہا، تو بات یہ ہے۔ پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، سب کے بیچ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، سب کی نظریں تھیں، تمہیں دیکھ کر دل چاہا فوراً تمہیں سینے سے لگا لوں، مگر ضبط کر گیا۔ میں تنگ کر رہا تھا تمہیں، پر تم نے تو دل سے لگا لیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں، کیونکہ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، مجھے تنگ کر کے خود مسکراتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے جیسے میں ہی غلط ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آج نہیں تنگ کرتا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے قریب کر لیا۔ ماں پارا نے نظریں جھکائیں مگر آنسو پھر نکل آئے۔ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کے بغیر رہنا کتنا مشکل تھا، ہر دن لگتا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں صبح اٹھتی تو سوچتی پتہ نہیں آپ نے ناشتہ کیا یا نہیں، رات کو سوتی تو دل میں دعا کرتی کہ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بہرام نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، تم جانتی ہو ہر رات تمہارا خیال آتا تھا، وردی میں بھی جب تھکن سے نڈھال ہوتا تھا تو تمہاری آواز کانوں میں گونجتی تھی، وہی شرارتی لہجہ، وہی غصہ، تم نہیں جانتی تمہاری یاد میری ہمت بن گئی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب جھکا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اب رونا بند کرو ماں پارا، تم جانتی ہو میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھوڑا سا سنبھلی مگر آواز اب بھی بھیگی تھی۔ پھر وعدہ کریں کبھی یوں نظر انداز نہیں کریں گے؟ پکا وعدہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ اب نہ صرف دیکھوں گا بلکہ جہاں جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب تم صرف میری ہو، جہاں میں رہوں گا وہیں تمہارا گھر ہوگا۔ ماں پارا نے آنکھیں اٹھائیں، دھیرے سے بولی، پھر اب کہیں نہیں جائیں گے نا؟ اگر جانا بھی پڑا تو تمہارے بغیر نہیں۔ وہ مسکرا دی، وہی پرانی شرارتی مسکراہٹ جو 2 سال سے کہیں کھو گئی تھی۔ تو پھر اجازت ہے؟ اب میں آپ کو تنگ کیا کروں گی، اجازت تو تمہیں ہمیشہ سے تھی گڑیا، بس سب شرط یہ ہے آنسو نہیں، صرف مسکراہٹ ہے۔ یہی کہتی وہ اس کو سینے سے لگا گیا تھا۔ 2 سال کی جدائی کی سفر آج طے پایا تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی مگر اب وہ خاموشی سکون بھری تھی۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ کر ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جیسے قدرت بھی گواہی دے رہی ہو کہ جدائی ختم ہوئی اور محبت نے آخر کار اپنا راستہ پا لیا۔